नाज़रीन, रूस पर बहुत बड़ा हमला किया गया है जिसे 9/11 से कंपेयर किया जा रहा है। इस वक्त रूस में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ऑलरेडी वहां पर एक न्यूक्लियर जंग के हालात पैदा हो रहे थे। पुतिन ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि अगर रूस पर हमला किया गया या फिर नेटो फोर्सेस यूक्रेन में दाखिल हुई तो वो फिर दूसरे तरीके से जवाब देंगे। और इस हमले के साथ नाज़रीन मिडल ईस्ट के जो मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अभी यमन ने इस हमले को कंडेम किया और उसके बाद अमेरिका बरतानिया की जानिब से 27 मुख्तलिफ जगहों पर यमन के अंदर बमबारी की गई है और सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंग के हवाले से एक बड़ी करारदाद पेश हुई और उस पर वोटिंग होने जा रही थी। उस हवाले से भी बड़ा फैसला आया जो कि डायरेक्टली इस हमले के साथ लिंक हो गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो दुनिया में दो ब्लॉक्स बन रहे थे, एक तरफ फलस्तीन और उसके इत्तेहादी और पीछे रूस चाइना खड़े थे और दूसरी तरफ इसराइल और उसके साथ लड़खड़ाती यूरोप की पोजीशन। तो ये जो दो ब्लॉक्स बन रहे थे अब इस हमले के साथ नाज़रीन वो और ज्यादा वाज़ेह हो गए हैं। रूस के साथ जो खड़े हैं उनमें वाज़ेह तौर पर, क्योंकि अब इस हमले के बाद यह भी बड़ा मसला चल पड़ा है कि भाई चूंकि इसमें यूक्रेन इन्वॉल्व है तो मुल्कों के लिए यह बड़ा मुश्किल हो गया कि वो इस हमले को कंडेम करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए ना, आज रियासतें अपने आप को संभाल रही हैं। जैसे मिडल ईस्ट के मामले में भी बहुत सारी रियासतें हैं एशिया की जो खामोश बैठी हुई हैं और वो अपने आप को संभाल रही हैं। तो ये तो सबसे संगीन, मैं बता रहा हूं ना कि 9/11 जो 2001 में हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की जंग छेड़ दी और उसके बाद हमने देखा इराक और शाम की जंगें, मतलब पूरी दुनिया बदल के रह गई। यानी 9/11 एक ऐसा वाकया था जिसके बाद दुनिया का धारा बदल के रह गया। तो इस हमले को भी 9/11 से कंपेयर किया जा रहा है। तो जो बाकी रियासतें हैं वो अब सोच रही हैं कि भाई इसको किस तरह से डील किया जाए। तो यहां पर कंडेम करने के ऊपर भी एक बड़ी सियासत जो है वो इस वक्त जारी है। तो जो दो ब्लॉक्स बन रहे थे उसमें अब ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीजें सामने आ गई हैं। जो फलस्तीन के इत्तेहादी हैं वो खुलकर खड़े हुए हैं रूस के साथ, क्योंकि रूस उनके साथ खड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ जो ब्लॉक है वो भी सामने आया है। तो लेबनान की जानिब से, यमन की जानिब से, हमास की जानिब से, ईरान की जानिब से क्लियर मैसेजेस जो हैं वो रूस के लिए जारी किए गए हैं। तो आज इस हमले के हवाले से सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि दुनिया में ये इस वक्त टॉप न्यूज़ बनी हुई है और इस जंग का आगाज़, ये जो नई वेव इस वक्त यूक्रेन में शुरू हो रही है नाज़रीन, अब बहुत बड़ी पावर के साथ रशिया जो है वो यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। तो इसका बराह रास्त जो इम्पैक्ट है वो मिडल ईस्ट की, फलस्तीन की जंग में होने वाला है, क्योंकि रूस तो ऑलरेडी वहां पर आकर बैठा हुआ था, वैगनर ग्रुप तो ऑलरेडी वहां पर एक्टिव है। तो जो चीजें रूस में होंगी डायरेक्टली, जारी बात है कि जहां जहां पर उनका इन्फ्लुएंस है, जहां जहां पर उनकी फोर्सेस, उनका वैगनर ग्रुप बैठा हुआ है, तो वहां पर डायरेक्टली इसके असरात होंगे। तो ये बड़ी तफसीलात आपके साथ वाइडर कैनवास के ऊपर आज रखने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं कि यह हमला हुआ कहां पर है और कैसे हुआ। ये नाज़रीन मॉस्को के साथ ही एक कॉर्कस सिटी हॉल है, इसका नाम बताया जा रहा है। और ये एक शॉपिंग मॉल है और इस शॉपिंग मॉल के अंदर एक कंसर्ट जारी था, ठीक है ना, एक कंसर्ट हो रहा था। तो वहां पर टेररिस्ट जो हैं वो गए हैं, अंदर घुसे हैं और उन्होंने वहां पर हमला किया। बहुत बड़ा ये हमला था। इसमें अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 लोग जो है ना वो अपनी जान से गए, 115 लोग और हंड्रेड्स ऑफ जख्मी हैं, ठीक है ना। और ये जो डेथ टोल है, जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। वहां पर बम भी फेंके गए, वहां पर सीधी गोलियां भी चलाई गई और मतलब बहुत मेगा लेवल का ये हमला था। अच्छा, इसके बाद जो है कि वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, क्योंकि जो देखिए ना जहां पर गोलियां मारकर लोगों को मारा गया हो और बम गिराए गए उनके ऊपर, तो किस तरह की फुटेजेस वहां पर आ रही होंगी। यानी ये मॉस्को है, ये रशिया है, कोई और कोई मुल्क नहीं है। मतलब कहीं पर भी होना एक बहुत बड़ी बात होती है, पर मॉस्को में हो जाना तो ये तो मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वहां पर इस तरह का कोई हमला। तो अब वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके साथ जो तमाम वहां पर इवेंट्स हो रहे थे पूरे मुल्क के अंदर वो कैंसिल कर दिए गए हैं। यानी कैंसिलेशन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड अदर इवेंट्स। इसके अलावा वहां पर ना हर वीकेंड के ऊपर, आज भी वीकेंड है,
تو ہر ویکینڈ کے اوپر ایک گیدرنگ ہوتی ہے مختلف طرز کے اوپر، تو وہ جو گیدرنگز ہیں وہ بھی مکمل طور پر کینسل کر دی گئی ہیں، یعنی لوگ اس وقت اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں مکمل طور پر۔ ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، وہاں پر اسپیشل فورسز میدان میں آ چکی ہیں، ہیلی کاپٹرز کی پروازیں آسمانوں میں دیکھی جا رہی ہیں، اور پیوٹن جو ہے وہ اس وقت ہنگامی ملاقاتیں مطلب میٹنگز ہو رہی ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سربراہان ہیں، اور ہائی لیول کے اوپر اس وقت تمام چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں، ایمرجنسی پوری طرح سے نافذ ہے۔ اچھا اب اگلی بات سنیے، اس حملے کے فوری بعد جو دنیا میں جس ملک کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ امریکہ تھا۔ امریکہ کی سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی کہ جناب اس میں یوکرین کی انوالومنٹ نہیں ہے، یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ فوری ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تو امریکہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے کہ اس میں یوکرین شامل نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد ناظرین کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد داعش وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہیں وہ مڈل ایسٹ سے ہونے ہی ہونے ہیں، اور ویسے بھی جب بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں مڈل ایسٹ تو اس میں جو ہے نا شامل ہوتا ہی، جب سے وہاں سے تیل نکلا ہے اور جب سے وہاں دنیا کی سب سے بڑی شپنگ لینز وہاں سے ہیں، تو مڈل ایسٹ تو ہر جنگ کا مرکز بنا ہی، اور اتنی بڑی جنگ فلسطین کی جنگ وہ ہو رہی ہے اور مطلب دنیا کے معاملات اس سے لنک نہ کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو داعش جو کہ عراق میں ہے، جو کہ شام میں ہے، وہ پتہ چلا ہے جی وہ ماسکو پہنچ گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد امریکہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد داعش نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا کہ یہ جو حملہ ہے وہ ہم نے کیا ہے۔ اب یہ مطلب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ وہ عراق شام کی جو داعش ہے، جو کہ عراق شام میں بھی کمزور ہو چکی ہے، وہ اچانک سے اتنی دور ماسکو جا کر کس طرح سے حملہ کر رہی ہے، یعنی نہ اس کا کوئی سٹرونگ ہولڈ ہے یوکرین میں یا ارد گرد کے کسی ممالک میں، نہ رشیا میں کہیں پر داعش پائی جاتی ہے کہ وہ اٹھی اور آ کر دیکھیں نا، فرق ہوتا ہے نا، اگر ایران میں اٹیک کرتی ہے داعش تو چلیں ساتھ عراق میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں سے وہ ساتھ چلی جائے گی، تو وہاں تو قریب داعش کا کوئی سٹرونگ ہولڈ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ تو یہ ایک بڑی مشکوک چیز ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ فرانس نے بھی کنڈیم کر دیا، یورپی یونین نے بھی کنڈیم کر دیا کہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو داعش نے کر دیا، تو انہوں نے کہا یہ تو پھر بہت بری بات ہے، دیکھیں جی داعش ایک ٹیررسٹ گروپ ہے اور ہم اس کے کنڈیم کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ امریکہ نے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اب میں سارے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہیں یہ اب سیاست کس طرح چل پڑی ہے، اب ڈائریکشن اس جنگ کی ہونے والی کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ نے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو 1 مہینے پہلے بتا دیا تھا رشیا کو کہ تم پر ٹیررسٹ اٹیک جو ہونے والا ہے، یعنی انہوں نے پوری یہ کوشش کی کہ جی یوکرین اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب کی باتیں سننے کے بعد رشیا نے سٹیٹمنٹ جاری کی۔ رشیا نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں یوکرین شامل ہے، یہ یوکرین ہی نے ہم پر حملہ کروایا ہے، کوئی داعش وائش یہ وہ نہیں ہے۔ یہ آپ ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ دوز انوالوڈ ان کورکس ٹیررسٹ اٹیک پلان ٹو کراس دا بارڈر ود یوکرین، یہ یوکرین سے ہی جو ہیں یہ اندر آئے ہیں دہشت گرد، اور انہوں نے آ کر حملہ کیا، یہ یوکرین ہی نے ہم پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس اگر کوئی ایسی رپورٹ ہے تو وہ پھر ہمارے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جناب کو باہر سے ہی جیسے داعش کہہ رہی ہے کہ ہم نے حملہ کیا، تو یہ یوکرین ہی نے حملہ کیا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ناظرین اب وہاں پر جو ہے نا آوازیں مطلب ان کے تمام ہائی آفیشلز، ان کے ڈیفنس کے حکام، ان کے پولیٹیشنز جو ٹاپ کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا جواب جو ہے وہ اب بیٹل فیلڈ میں دیا جائے گا۔ یہ ساری سٹیٹمنٹ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ادھر کوشش ہو رہی ہے ویسٹ میں کہ یہ یوکرین سے اس معاملے کو ٹالا جائے کہ یوکرین نے نہیں کیا، تو ادھر ان کے پاس تو کلیئرٹی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس کے مطابق مکمل طور پہ یہ یوکرین ہی نے حملہ کیا، تو اس کا ہم جواب جو ہیں وہ یوکرین جنگ کے اندر اب بیٹل فیلڈ کے اندر اس کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا سٹیٹمنٹ سنیے گا، چیئرمین آف دا ڈیفنس کمیٹی ان دا اسٹیٹ ڈوما، if the Ukrainians connections to the Crocus attack is confirmed, the response must be clear on the battlefield۔ بالکل کلیئر جو رسپانس ہے وہ بیٹل فیلڈ میں آئے گا۔ اچھا اب یورپ کے ناظرین جو تجزیہ کار ہیں وہ اس معاملے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب 9/11 ہو گیا روس کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ بہت بڑی غلطی ہے، جنہوں نے بھی یہ حملہ کیا ہے یا کروایا ہے اس کا سب سے بھاری نقصان یوکرین کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ رشیا اب مزید پاور کے ساتھ وہاں پر آئے گا، مزید طاقت وہاں پر استعمال کرے گا، اور اس حملے کے بعد ان کے پاس وہ جواز بھی آ چکا ہے۔ یعنی دیکھیں نا اگر 9/11 ہی کی وجہ سے امریکہ افغانستان میں گیا تھا نا تو اس کے پاس ایک پورا بیانیہ تھا، تو آج رشیا کے پاس ایک بیانیہ آ چکا ہے
کہ ان پر اٹیک ہوا ہے, ان کے سویلینز اس میں مارے گئے ہیں, تو ان کے پاس پوری طرح سے جواز ہے, وہ جواز کے ساتھ اب اور پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ اب یوکرین میں آنے والا ہے. اچھا, ابھی جب پیوٹن جیتے ہیں تو انہوں نے آلریڈی ایک نئی ویو کے ساتھ حملہ شروع کر دیا ہوا تھا, یعنی گزشتہ روز بروز جمعہ ہوا کیا ہے کہ وہاں پر سب سے بڑا اٹیک یوکرین میں ہوا ہے. یعنی یہ 2 سالوں سے جنگ چل رہی ہے, لیکن کل جو گزشتہ روز گزری ہے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے. ان کے انرجی سیکٹرز پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے, باقی بہت بڑے راکٹس حملے کیے گئے ہیں. نیو یارک ٹائم بتا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ رشین اٹیک لیوز اوور اے ملین ان یوکرین وداؤٹ الیکٹریسٹی, کہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ 10 لاکھ لوگ بجلی سے محروم ہو گئے, ان کے انرجی سیکٹرز کو اور باقی جگہوں کو اتنا بڑا نشانہ بنایا گیا. اچھا, تو بات یہ ہے کہ اب معاملات وہاں پر بگڑنے والے ہیں اور اس کا جو براہ راست ایفیکٹ ہے وہ غزہ جنگ کے اوپر آنے والا ہے, کیونکہ روس جو ہے وہ پوری طرح سے مڈل ایسٹ کی جنگ میں آلریڈی انوالو ہو چکا ہے. اور اس وقت روس کی اور اس کے بعد پھر چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے امریکہ کو ہرانا ہے نا تو پھر مڈل ایسٹ کی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو ہرانا پڑے گا. اگر آپ نے اپنی سوورینٹی کو بچانا ہے, اگر آپ نے یوکرین کی جنگ کو جیتنا ہے, دیکھیں یہ ایک بات سمجھیں, یہ جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں نا, یہ عالمی جو طاقتیں ہوتی ہیں, ان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے نا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یعنی یہ کسی عام ملک کسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ہوتی, ان کی پالیسی ریجن پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی جو مختلف ریجنز ہوتے ہیں نا یہ ان کے ایک سیکیورٹی وال ہوتے ہیں. یعنی یہ امریکہ کیوں کہتا ہے کہ جناب عراق میں یہ چیز ہو رہا ہے تو یہ ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ ہے, یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے. وہ کہاں عراق کا تو بارڈر نہیں لگتا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ, بے شک اس میں بہت سارے بیانیے بھی ہوتے ہیں, جواز بھی چاہیے ہوتا ہے حملہ کرنے کے, لیکن پھر بھی عالمی پاور آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ کا ایک ایک ریجن میں انفلوئنس ہوتا ہے. تو ریجن جو ہے وہ آپ کی ایک دیوار ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو روس کا بارڈر بھی سیکیور نہیں ہے, یعنی آپ نے تو ریجن ٹو ریجن اپنا انفلوئنس رکھنا ہے, تو یہاں پر تو روس کا بارڈر بھی سیکیور نہیں ہے. تو روس کس پاور کے ساتھ آئے گا, اور ان کو یہ پتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر ہم یہاں پر کامیاب ہو گئے تو پھر ہم کامیاب ہیں. مڈل ایسٹ میں جب تک روس اور چائنا کامیاب نہیں ہوتا, وہ امریکہ کی طرف سے, یورپ ویسٹ کی جانب سے جو ایک پوری پالیسی ہے ان کو رشیا چائنا کو کنٹین کرنے کی اور ان کے دانت توڑنے کی, وہ کبھی اس سے بچ نہیں سکتے. اگر انہوں نے ویسٹ کی اس پالیسی سے بچنا ہے, اپنی سوورینٹی کو, اپنی بقا کو قائم رکھنا ہے, تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ یہ مڈل ایسٹ, کیونکہ براعظم افریقہ میں تو صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے, وہاں سے وڈرال ویسٹ فورسز کا شروع ہو گیا ہے. اب سب سے دنیا میں جو امپورٹنٹ ایک ریجن بچا ہے وہ مڈل ایسٹ کا بچا ہے, جہاں پر آلریڈی جنگ جاری ہے, جہاں پر آلریڈی ویگنر گروپ جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. اچھا, اب ناظرین یہاں پر جو فلسطین اور اس کے اتحادی ہیں انہوں نے بڑے جو ہے نا پیغامات جاری کیے ہیں. یعنی میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا نا کہ اس وقت یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کون بیان جاری کرتا ہے کون نہیں کرتا, تمام ریاستیں اپنے حساب سے دیکھ رہی ہیں. تو فلسطین کے اتحادی دنیا میں سب سے زیادہ کھل کر کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ابھی تک جن کی سب سے بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں اور روس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ فلسطین اور اس کے اتحادی ہیں. حماس نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, لیبنان نے کی ہے, شام نے کی ہے, یمن نے کی ہے, ایران نے کی ہے, اور انہوں نے کنڈیم کیا. اس کے علاوہ چائنا وغیرہ تو ہے ہی ہیں, لیکن یہ فلسطین کے اتحادی سب سے زیادہ کھل کر روس کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو بھائی کیا روس کو نہیں پتا کہ یہی اتحادی فی الحال ہمارے دنیا میں فی الحال ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, تو روس کیا ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جو کہ آلریڈی کھڑا ہے. تو یہ بات کو سمجھیں کہ عالمی پاورز کے لیے وہ جو آپ کا ریجن ہوتا ہے, اور ریجن بھی پھر مڈل ایسٹ والا ہو, تو اس کو آپ کسی قیمت پر گنوا نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ یمن نے ابھی کنڈیم کیا ہے, تو اس کے بعد 27 ریڈز یمن پر کیے گئے امریکہ برطانیہ کی جانب سے. یہ اب یہ عجیب بات ہے, یمن کنڈیم کر رہا ہے روس کے اس حملے کو, اور اس کے بعد ان کے 27 مختلف جگہوں کے اوپر بم گرا دے گئے ہیں. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل سے خبر آئی ہے. سیکیورٹی کونسل میں ایک جو ہے نا ووٹنگ ہونے جا رہی تھی جنگ بندی کے اوپر, غزہ کی جنگ بندی کے اوپر. وہاں پر الجیریا نے قرارداد جمع کرائی تھی اور اس کے اوپر ابھی آج بروز ہفتہ ووٹنگ ہونا تھی, لیکن اس حملے کے بعد جو کہ روس میں ہوا ہے وہاں پر یہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہم بہت تیزی کے ساتھ ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھیں, جب عالمی پاورز خود جنگ میں براہ راست انوالو ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا میں مطلب معاملات بگڑ جاتے ہیں, اور پھر عالمی جنگ جو ہے نا وہ
بہت قریب ہم اس کے پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر رشیا ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا, اس کے بعد آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرانس, جرمنی, یہ وہ ان کا کیا معاملہ چل رہا ہے. جو امریکہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کس حد تک انوالو ہو چکا ہے. تو دیکھیں جب آپ خود مسائل میں گھر جاتے ہیں, جب عالمی طاقتیں خود مسائل میں الجھ جاتی ہیں, جب خود جنگوں میں الجھ جاتی ہیں, تو دنیا میں ان کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے. دنیا میں معاملات ان کے جو ہے نا وہ پھر اس طرح کنٹرول میں نہیں رہتے, یعنی وہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے. یعنی جس طرح سے ابھی معاملات بگڑ رہے ہیں اور یورپ کی طاقتیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یوکرین کو سنبھالیں یا اسرائیل کو سنبھالیں, تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا دفاع کرنا ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی جو ہو رہی ہیں جنگیں دنیا میں ہوتی نہیں, اگر وہ سارے خود مطلب وہاں پر امن ہوتا ہے, وہاں پر کوئی ایسے معاملات نہیں چل رہے ہوتے, کیوس نہیں ہوتا, انسٹیبلٹی نہیں ہوتی, تو پھر ہی بیٹھ کر آپ بات کریں گے نا. اب مجھے بتائیں اس حالات میں کون بیٹھے گا اور مڈل ایسٹ کی جنگ اور غزہ کی جنگ بند کروائے گا؟ وہ تو آلریڈی نہیں ہو رہی. تو جب یہ طاقتیں خود اپنے آپ میں کمزور ہو رہی ہیں اور اپنے معاملات میں الجھ رہی ہیں, تو پھر کون بیٹھے گا اور یہاں پر صلح کروائے گا؟ یہ بات آپ سمجھے نا کہ جو بڑے ہیں اس دنیا کے, اگر وہ خود ہی جنگوں میں انوالو ہو جائیں گے تو پھر وہ صلح کہاں پر ہوگی, امن کیسے ہوگا؟ تو یہ بات ہے کہ جو کچھ رشیا اور یوکرین میں ہو رہا ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے. اس وقت دنیا میں دو بڑے فلیش پوائنٹ ہیں, ایک وہ والا کھلا ہوا ہے اور ایک غزہ جنگ والا ہے. مثال کے طور پہ آپ یورپ کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے جو اس حملے سے پہلے چل رہی ہیں, جس پر ہم ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے. آپ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے وہاں پر کتنا بڑا خطرہ ہے عالمی جنگ کے حوالے سے. فرانس پریپیئرنگ ٹو ڈپلائے ٹروپس ٹو یوکرین, ٹاپ رشیا اسپائی. فرانس تیاری کر رہا ہے اپنی فوجیں یوکرین میں تعینات کرنے کے لیے. جرمن چائلڈ مسٹ بی پریپیئرڈ فار وار, جرمن کے بچوں کو تیار ہو جانا چاہیے جنگ کے لیے. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہو کیا رہا ہے یورپ میں. یورپ باس کال فار وار اکانومی, ٹھیک ہے. تو اس قدر صورتحال وہاں پر خراب ہے. اور پیوٹن کا رشیا کا اس کے اوپر کیا جواب آیا کہ اگر نیٹو فورسز یا کوئی اور یورپ کی فورسز آتی ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ پیوٹن کہہ رہا ہے if American forces enter Ukraine, Russia will treat them as outsiders. اور آؤٹ سائڈرز کے ساتھ ہم جو سلوک کریں گے پھر سو کریں گے. پیوٹن in an interview said if the United States conducts a nuclear test, رشیا میں ڈو دا سیم. اگر یہ نیوکلیئر ٹیسٹ مزید کریں گے تو ہم بھی کریں گے. رشیا از ملٹریلی اینڈ ٹیکنیکلی پریپیئرڈ فار اے نیوکلیئر وار. یہ پیوٹن کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی اور ملٹریلی پوری طرح سے نیوکلیئر وار کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ اگر ان کی فورسز آئیں گی تو پھر ہم روایتی طریقے سے جواب نہیں دیں گے, بلکہ کس طریقے سے جواب دیں گے؟ ایک نیوکلیئر ہم, کیونکہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم ان سب سے نہیں لڑ سکتے ہیں, یہ 30-35 ملک ہوں گے, ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ تو ہمارے پاس پھر ایک ہی ہتھیار ہے, وہ نیوکلیئر ہتھیار ہے. ہم پھر نیوکلیئر ہتھیار کے ذریعے لڑیں گے. اور مطلب پیوٹن کی بات ہو تو وہ پھر ایسے ہوا میں تھوڑی ہوتی ہے. پھر چائنا نے کہا کہ اگر نیٹو فورسز آتی ہیں تو پھر چائنا بھی اس میں انٹروین کرے گا. آپ اندازہ لگائیے دنیا کس طرف جا رہی ہے. چائنا کہہ رہا ہے نیٹو فورسز آئیں تو ہم وہاں پر آئیں گے. اچھا اب ذرا دیکھیے یہ جو حملہ ہوا ہے ناظرین, اس کے بعد رشیا زیادہ ملٹری پاور استعمال کرے گا یوکرین کے اندر, جیسا کہ یورپ کے سارے تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں, اور اب نظر آ رہا ہے. اچھا یوکرین مزید ان کے ہاتھوں سے نکلے گا, جو کہ آلریڈی نکل رہا ہے, اب مزید نکلے گا. تو پھر نیٹو کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ یوکرین کو بچانے جا رہے ہیں یا نہیں. مطلب مشکل فیصلہ ہوگا نا. تو اگر وہ جا رہے ہیں, جیسا کہ وہاں پر جنگی مشقیں بھی ہو رہی ہیں, وہ سارے کہہ رہے ہیں, فرانس کہہ رہا ہے, جرمنی کہہ رہا ہے, یو کے کہہ رہا ہے, وہاں پر نیوکلیئر ہتھیار امریکہ منتقل کر رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے. تو نیٹو اگر وہاں پر جاتا ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر عالمی جنگ نہیں تو اور کیا ہے. تو روس اس وقت اس صورتحال میں موجود ہے کہ اس کو نیٹو فورسز اس کی طرف آ رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہ جو اس کے پاس اتحادی ہیں, یعنی آلریڈی روس کو اتنا زیادہ کارنر کیا گیا, اس کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو جو اس کے اتحادی ہیں یعنی فلسطین اور اس کے جو سارے الائز ہیں وہ روس کے الائز ہیں نا, یعنی ایران ہو گیا, یمن ہو گیا, عراق شام ہو گیا, لیبنان ہو گیا, تو وہ ان کو کیسے چھوڑے گا؟ افریقہ کے کنٹریز کو کیسے چھوڑے گا؟ اور مڈل ایسٹ دیکھیں جب جنگ آگے بڑھنی, اگر ہم اس بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو یمن کی جو پوزیشن ہے, جو وہ دنیا کی شپنگ لین کو کنٹرول کر رہا ہے, جو ایران کی پوزیشن ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے, تو بھائی کل کو جب بڑی جنگ چلے گی تو اس میں سب سے بڑی چیز تو انرجی کرائسس ہوگا نا. انرجی آپ کہاں سے لائیں گے؟ تیل کہاں سے لائیں گے؟ آپ گیس کہاں سے لائیں گے؟ تو رشیا تو سارے یورپ کو دیتا تھا, وہ تو بند ہو گئی. اب کہاں سے جا رہی ہے؟ مڈل ایسٹ سے. تو بھائی مڈل ایسٹ کے بغیر روس یہ جنگ نہیں جی سکتا, یہ اس کو بہت بخوبی پتا ہے, چائنا کو پتا ہے.
کہ اگر انہوں نے تائیوان کو حاصل کرنا ہے تو پہلے مڈل ایسٹ کا محاذ جیتنا پڑے گا. اگر یہ امریکہ یہ محاذ جیت گیا تو اسرائیل مزید پاورفل ہو کر سامنے آئے گا, اور یہ جو ساری ویو ہوگی یہ ٹرانسفر ہوگی یوکرین کی جنگ میں, اس میں رشیا کو مزید لاس ہوگا. وہ مطلب جو اس کے گولز ہیں وہ اچیو نہیں کر سکے گا, سیم چائنا اپنے گولز اچیو نہیں کر سکے گا. تو یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس وقت دو بلاکس بن رہے ہیں اور حالات بگڑ رہے ہیں. عالمی طاقتیں خود ڈائریکٹلی اب انوالو ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, تو عالمی طاقتیں انوالو ہو گئی ہیں. تو صلح کون کروائے گا؟ یہی تو بڑے تھے, یہی تو بیٹھ کر صلح کرتے تھے. اب یہ خود مطلب کیا رشیا اس صورتحال کے بعد کیا پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ وہ رشیا پیچھے کیسے گئے؟ اچھا رشیا نے پیچھے ہٹ رہا تو پھر نیٹو کے اوپر بھی ان کی یہ سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے کہ نیٹو کی جو پاور دنیا میں ہے اس کی ہیجمنی کا مسئلہ بن گیا ہے. تو ان کو اپنی ہیجمنی بچانے کے لیے اب رشیا کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ پراکسی وارز تو آلریڈی چل رہی تھیں, اب آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ بھی بہت زیادہ اسکلیٹ ہوگی. اسی صورتحال میں اسرائیل کو بھی موقع مل گیا کہ وہ رفح پر آپریشن کر دے, کیونکہ عالمی سطح پر تو مطلب کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. باقی جو ریاستیں ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال رہی ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھائی کسی جنگ میں نہیں جانا. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے ایشیا کے کنٹریز ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کون کس کو روکے گا؟ ٹھیک ہے, جب مطلب سب سے بڑی اتنی بڑی مطلب ایک گھر میں بڑا نہ ہو تو کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ تو دنیا میں جب کوئی بڑا نہیں بچے گا, کوئی ادارہ نہیں بچے گا, تو پھر دنیا کس طرف جائے گی؟ آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ اس وقت بات ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آگے چل کر صورتحال بدلنے والا ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.